ख्वातीन हज़रात, जॉन एलिया। एक शायर जो अपनी शायरी से ज़्यादा ख़ुद को बर्बाद कर लेने पर फ़ख्र महसूस करता था। एक शायर जिसके बारे में आज तक फ़ैसला नहीं हो सका कि उसकी ज़िंदगी ज़्यादा उलझी हुई थी या उसके सर के बाल। एक शायर जो बेबात रूठ जाने को हक़ समझता था, और वो भी इस उम्मीद के साथ कि चाहे गलती सरासर उसकी हो मगर मनाने की सारी ज़िम्मेदारी सामने वाले की है। मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। कहानी इस शेर के शायर जॉन एलिया की, मगर शायर जॉन एलिया की नहीं, उस जॉन एलिया की जो एक आशिक, बाप, बेटा, भाई और आखिर में सिर्फ़ एक तन्हा इंसान था। आदाब, मैं हूँ अमीर इमाम और आज हम बात करेंगे मशहूर शायर जॉन एलिया की। जॉन एलिया बचपन से ही बला के ज़िद्दी इंसान थे। उन्हें मदरसे जाने के बजाय खुले बागात में खेलना ज़्यादा पसंद था। इस वजह से कई मरतबा उनकी पिटाई भी होती थी। उनकी भतीजी शहाना एलिया लिखती हैं कि एक बार जब चचा जॉन मदरसे ना जाने की ज़िद पर अड़े हुए थे तो उनकी अम्मा ने उन्हें बहुत मारा, लेकिन जॉन पिटते रहे, रोते रहे, मगर बराबर कहते रहे कि चाहे मुझे जान से भी मार दो मगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। शायरों, अदीबों और फ़लसफ़ियों का ये ख़ानदान हमेशा से ही अजीब व गरीब किस्म के लोगों से भरा हुआ था। जॉन एलिया के बड़े भाई रईस अमरोवी, जो कि बहुत मशहूर शायर और जर्नलिस्ट थे, एक मरतबा जब जॉन छोटे थे तो उन्हें अपनी गोद में उठाकर घुमाने ले गए। घूमते घूमते रईस साहब शहर के बाहर बनी ईदगाह की तरफ चले गए और वहाँ जॉन को एक दीवार पर बिठाकर अपने ख़यालों में कुछ इस कदर गुम हो गए कि जॉन को वहीं छोड़कर वापस आ गए। जब रईस साहब वापस लौटे तो लोगों ने पूछा कि जॉन कहाँ है। ये सुनते ही रईस साहब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। वो उल्टे पैरों ईदगाह की तरफ भागे जहाँ पर जॉन दीवार पर बैठे ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। वो तो उस दिन खैरियत हुई कि किसी जंगली जानवर ने जॉन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। बरसों बाद बिल्कुल इसी तरह का एक वाक़या जॉन एलिया के साथ भी पेश आया, जब वो अपनी बेटी को अपने दोस्त उबैदुल्ला अलीम के यहाँ सोता हुआ बिल्कुल इसी तरह भूल गए जैसे कभी रईस साहब उन्हें ईदगाह पर भूल आए थे। जॉन एलिया की भतीजी शहाना एलिया अपने तवील मजमून मेरे चचा जॉन में लिखती हैं कि जब रईस साहब यानी शहाना एलिया के वालिद की शादी हुई तो उस वक्त जॉन काफ़ी छोटे थे, मगर जॉन के अंदर का ज़िद्दी इंसान उस वक्त भी ज़ाहिर था। जॉन रईस साहब के कमरे का दरवाज़ा पीट कर कहते कि ऐ औरत, मेरे भाई को बाहर भेज, और इसके अलावा ये भी कि अंदर मेरा देसी घी रखा हुआ है, मुझे वो निकालना है। जॉन एलिया अपनी तबीयत से बचपन से एक अनारकिस्त थे। एक बार बचपन में जॉन ने रईस साहब के कमरे की सफाई का ज़िम्मा खुद ही अपने सर ले लिया, और जब उस शाम रईस साहब वापस लौटे तो उन्होंने अपने कागजात के पुर्जे जीने के ऊपर उड़ते हुए पाए। रईस साहब को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने जॉन को बुलाया और पूछा कि कागजात किसने फाड़े हैं। जॉन ने नहायत मासूमियत और उसी कदर कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि मैंने। रईस साहब ने गरज कर पूछा क्यों। जॉन ने कहा कि लिखे हुए पन्ने आपके किस काम के थे, इसलिए मैंने उन्हें फाड़ दिया। हाँ, जितने भी सादा पन्ने हैं वो सब मैंने करीने से लगा के रख दिए हैं। जॉन एलिया का पहला इश्क भी कम मशहूर नहीं, क्योंकि अपनी पहली किताब शायद के दीबाचे में उन्होंने लिखा कि इसी उम्र में मैं कत्ताला आलम की मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ, और उससे इजहार मोहब्बत का मैंने ये अनोखा तरीक़ा निकाला कि जब भी वो लड़की मेरे सामने आती थी तो मैं उसको देखकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया करता था, और इसका मतलब होता था कि ऐ लड़की, मुझे तुमसे मोहब्बत है। जॉन उसके बारे में आगे लिखते हैं कि एक मरतबा जब जॉन खाना खा रहे थे तो वो लड़की आ गई। जॉन ने उसे देखकर निवाला फ़ौरन निगल लिया, और इसका सबब बताते हुए लिखते हैं कि मैं ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता था कि मेरे महबूब ये ख्याल करे कि मेरे अंदर मैदे जैसी कोई घिनौनी चीज़ भी है। महबूब के सामने लुक़मा चबाने का अमल मुझे नहायत गैर अदबी मालूम हुआ। शहाना एलिया इस कत्ताला दो आलम का जिक्र करते हुए लिखती हैं कि उसका नाम परिया था। रंग ज़रूर गोरा था, लेकिन उसके चेहरे पर चेचक के दाग हुआ करते थे। परिया की गलती सिर्फ़ इतनी थी कि उसका जिससे अफेयर चल रहा था वो उसे ख़त लिखने के लिए शेर जॉन से पूछ लिया करती थी। परिया उम्र में जॉन से काफ़ी बड़ी थी
اور اس نے بعد میں اپنے اسی عاشق سے شادی کر لی، لیکن جان نے اس کی شادی کو اپنی شکست انا یعنی اپنے ابھیمان کی ہار بتایا اور کئی دن غمگین گھومتے رہے۔ جان ایلیا خوش رہنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے غمگین رہنے کے لیے برابر اپنے آپ سے کوئی نہ کوئی جھوٹ تب تک بولتے رہتے تھے جب تک اس جھوٹ کے سچ ہونے کا خود انہیں یقین نہیں ہو جاتا تھا۔ جان کا پہلا مجموعہ شاید بہت دیر سے آیا۔ جان اس کا سبب یہ بتاتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے باپ نے ان سے وعدہ لیا کہ جان جب تو بڑا ہو جائے گا تو میری ان کتابوں کو چھپوائے گا، لیکن جان آگے بتاتے تھے کہ ان کے باپ کی کتابوں کے وہ تمام کاغذات ان سے اس وقت گم ہو گئے وہ ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر رہے تھے، اور اسی شرمندگی نے انہیں اپنا پہلا مجموعہ شائع کرانے سے روکے رکھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ دل چیر دینے والا جملہ لکھا جسے پڑھ کر جانے کتنے لوگ آپ دیدہ ہو گئے کہ بابا مجھے معاف کرنا، میں بڑا نہ ہو سکا۔ خالد احمد انصاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ تمام کاغذات جان کے پاس موجود تھے، اور جب بھی کوئی ان سے کہتا کہ ان کتابوں کو چھپوا لیجئے تو جان ہاں پھر کبھی دیکھیں گے کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ جان ایلیا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، اسٹیج پر رو سکتے تھے، رات میں کالا چشمہ لگا سکتے تھے، گرمی میں اوور کوٹ پہن سکتے تھے۔ جان غضب کے اداکار تھے اور اداکاری کی یہ ٹریننگ انہیں بچپن سے ملی تھی، کیونکہ اپنے بچپن میں انہوں نے بزم حق نما نام کا ایک تھیٹر کلب بنایا تھا جس میں جان باقاعدگی سے خود ایکٹ کیا کرتے تھے۔ جان ایلیا بہترین اداکار تھے۔ بعد میں چل کر اداکاری کا یہ فن مشاعروں کے اسٹیجز پر ان کے بہت کام آیا۔ اپنے شعر کی روح میں اتر کر میچنگ ایکسپریشنز اور آواز میں بلا کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ شعر کو پڑھنے کا جیسا سلیقہ جان کے پاس تھا ایسا کسی اور کے پاس نہیں۔ جان ہر میدان میں کسی نہ کسی کو اپنے مقابل ڈھونڈ ہی لیا کرتے تھے۔ جب ان کے دوست اور مشہور شاعر عبید اللہ علیم کا انتقال ہوا تو جان بہت روئے۔ ایک اور صاحب بھی تھے جو اس دن بہت روئے، اور جب ان کا ذکر کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ آج فلاں صاحب تو بے تحاشا روئے تو جان نے کہا ہاں وہ کمبخت آج مجھ سے رونے میں بازی لے گیا۔ عبید اللہ علیم کا ذکر آیا تو ایک اور واقعہ یاد آتا ہے جسے عبید اللہ علیم کی بیوی تحسین علیم نے نقل کیا ہے۔ تحسین علیم بتاتی ہیں کہ ایک بار وہ اور عبید اللہ علیم کراچی میں کہیں جا رہے تھے کہ ایک عمارت کو دیکھ کر علیم صاحب مسکرانے لگے۔ تحسین نے ان کی مسکرانے کا سبب پوچھا تو علیم نے بتایا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب وہ اور جان بس میں کسی سے ملنے جا رہے تھے، جب کنڈکٹر آیا تو دونوں میں سے کسی کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے۔ کنڈکٹر نے دونوں کو وہیں بس سے اتار دیا۔ بس سے اترنے کے بعد جان ایک دکان پر رکے اور سگریٹ خریدنے کے لیے سکہ نکالا۔ عبید نے کہا کہ جب تمہارے پاس پیسے تھے تو تم نے کنڈکٹر کو کیوں نہیں دیے؟ جان نے کہا ارے یہ تو سگریٹ کے پیسے ہیں، یہ پیسے میں اس ظالم کنڈکٹر کو کیسے دے سکتا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ علیم صاحب نے جان کے ہاتھ پہ یہ کہتے ہوئے ہاتھ مارا کہ سالے حرام کی سگریٹ پیے گا، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے وہ سکہ اچھل کر اس گڈھے میں جا گرا جو گڈھا اس عمارت کی نیم کھودنے کے لیے کیا گیا تھا جہاں سے اس وقت عبید اللہ علیم اور ان کی بیوی گزر رہے تھے۔ جان ایلیا اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں ناگ ہوں، میرا ڈسا پانی نہیں مانگتا۔ طنزیہ باتیں کرنا، چپتے ہوئے جملے کہنا جان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، جس سے لوگ اکثر ان سے ناراض ہو جاتے تھے۔ ایسے انسان کی کسی سے ہی نہیں بن سکتی تھی تو اپنی بیوی سے کیا بنتی، اور وہ بھی تب جب کہ جان کوئی بھی کام کرنا اپنے شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ زاہدہ حنا ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں اور عالمی ڈائجسٹ میں کام کرنے آئی تھیں۔ بتاتے ہیں کہ جان سے ان کا معاشقہ وہیں شروع ہوا۔ اسی دوران جان کے خاندان کے لوگوں نے ان کا رشتہ تقریباً ایک اور خاتون سے طے کر دیا تھا۔ منگنی ہونے ہی والی تھی کہ ایک خبر آئی کہ زاہدہ حنا نے زہر کھا لیا ہے۔ خبر جھوٹی تھی، مگر اس خبر کا یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد فوراً جان کی شادی زاہدہ حنا سے کر دی گئی۔ اس شادی کے لیے زاہدہ کے گھر والے تیار نہیں تھے کیونکہ جان ایلیا شیعہ تھے اور زاہدہ حنا سنی، اور زاہدہ نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر جان سے یہ شادی کی تھی۔ مگر جان جیسے لوگوں سے شادی کرنا الگ بات ہے، شادیوں کو نبھانا دوسری بات۔ جان کے ساتھ نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ دونوں 20 برس ساتھ رہے
اور جانے وہ 20 برس کس طرح گزرے۔ اس دوران جان ایلیا کے 3 بچے ہوئے، مگر پھر وہ دن آیا جسے آنا ہی تھا، یعنی جب جان کی طلاق ہوئی۔ جان کی طلاق کے بارے میں بتاتے ہوئے شاہانہ ایلیا لکھتی ہیں کہ ایک دن جان سے کہا گیا کہ آپ کچھ روز کے لیے کوٹھی چلے جائیے، گھر میں پینٹ ہو رہا ہے۔ جان نے اپنا بکسہ اٹھایا اور سیدھے کوٹھی آ گئے۔ کوٹھی یعنی وہ مکان جہاں پر جان کے دوسرے بھائی رہا کرتے تھے۔ جان وہاں رہتے رہے۔ جان کی برابر اپنے گھر سے فون پر بات ہوتی تھی۔ فون آتا تھا، جان ریسیو کرتے تھے، لیکن کیا بات ہوتی تھی یہ نہ کبھی کسی نے جان سے پوچھا اور نہ کسی کو کبھی جان نے بتایا۔ لیکن شاہانہ لکھتی ہیں کہ ہاں اتنا ضرور سب محسوس کرتے تھے کہ جب بھی فون آتا تھا تو جان تھوڑی دیر کے لیے بجھ جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد وہ دن آیا کہ جب زاہدہ حنا نے جان سے باقاعدگی سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ جان بہت روئے۔ شاہانہ ایلیا بتاتی ہیں کہ اپنے آپ کو نہایت اکڑ کے ساتھ دی جان ایلیا کہنے والے جان فون پر لگ بھگ گڑ گڑانے لگے، لیکن ان کے رونے دھونے کا کوئی اثر نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ طلاق ہونی تھی اور ہو کر رہی۔ شاہانہ بتاتی ہیں کہ جس دن طلاق ہوئی جان بہت روئے اور روتے میں برابر کہتے رہے، شاہانہ میرا بکسہ تیار کر، میں جا رہا ہوں، مجھے امروہے جانا ہے، مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ لیکن جب تک امروہہ ان سے بہت دور جا چکا۔ وہ جان ایلیا جو بچپن سے بے وجہ غمگین رہنے کے لیے بے سبب غموں کی تلاش کرتے رہتے تھے، جب انہیں سچ مچ میں غم ملے تو جان اپنے آپ میں خود ایک لطیفہ بن گئے۔ پاکستان کے پینٹر منصور زبیری لکھتے ہیں کہ ایک دن صبح ان کے دروازے کی گھنٹی بجی اور دروازہ کھولنے پر دیکھا کہ جان ایلیا کھڑے ہیں۔ منصور صاحب نے کہا جان بھائی خیریت؟ تو جان نے کہا کہ جی بالکل خیریت، اور جلدی سے تیار ہو جا، آج میرا نکاح ہے، تجھے میرے نکاح میں گواہ بننا ہے۔ منصور زبیری تھوڑا حیران ہوئے، لیکن منصور جان کے مزاج شناس تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیے تو صحیح۔ جان نے کہا ارے بالے، نیچے آٹو والے کو روک کر آیا ہوں، ٹھیک 9 بجے پہنچنا ہے، دیر نہیں ہو سکتی۔ منصور زبیری نے کہا کہ آپ آٹو والے کو بھیجیے، آپ کی دلہن آٹو میں آتی ہوئی اچھی لگیں گی، رکیے میں اپنی گاڑی سجواتا ہوں۔ جان یہ سن کر خوش ہو گئے اور کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ منصور نے ناشتہ منگوایا اور اس دوران کہا کہ ذرا اپنی ہونے والی بیگم سے بات تو کرائیے، ان سے پوچھ لیں کہ انہیں کسی سامان کی ضرورت تو نہیں، اگر ضرورت ہوگی تو ہم لوگ لیتے چلے جائیں گے۔ جان نے کہا بالکل ٹھیک اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے فون اٹھا تو منصور نے پوچھا کیا آپ جان صاحب سے نکاح کرنے جا رہی ہیں؟ فون کے دوسری طرف جو خاتون تھیں وہ یہ بات سن کر بھڑک گئیں، بولیں کیسا نکاح، کہاں کی شادی؟ کل رات فون کر کے میرے سر پڑ گئے کہ مجھ سے شادی کر لو تو میں نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہاں میں کل آپ سے شادی کر لوں گی، کل آ جائیے 9 بجے۔ اتنا سننا تھا کہ جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منصور زبیری نے اس عورت کو بہت ڈانٹا۔ جان اس امید میں برابر اپنی شادی کی جھوٹی خبریں اڑواتے رہے کہ شاید انہیں سن کر کبھی زاہدہ حنا کا فون آ جائے، لیکن زاہدہ نے انہیں پھر کبھی دوبارہ فون نہیں کیا۔ جان کی شراب، کڑواہٹ اور عجیب و غریب باتیں دن بدن بڑھتی چلی گئیں۔ جان نہایت تلخ اور کڑوے ہوتے چلے گئے۔ شاہانہ کا بیٹا حسن ایک روز اپنے ایک دوست کو لے کر آیا جو جان صاحب کو اپنی غزل دکھانا چاہتا تھا۔ جان نے اس کی غزل دیکھی اور کہا میاں بالے یہ تمہارے بس کا روگ نہیں، جاؤ فلمیں دیکھو، لونڈیوں سے عشق لڑاؤ، کرکٹ کھیلو، مگر شاعری پر رحم کرو۔ لڑکا بیچارہ اپنا سموں لے کر رہ گیا۔ لیکن یہاں بتاتے چلیں کہ اس دوران اگر کوئی شاعرہ جان کو اپنی غزل دکھانے کے لیے آ گئی تو جان نے اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ شاہانہ بتاتی ہیں کہ اسی دوران ایک اور محترمہ برابر جان ایلیا کے پاس آنے لگیں، کبھی جان کا سر دبا رہی ہوتی، کبھی جان کو کھانا کھلا رہی ہوتی۔ جان جن کی 2 لقمے کھاتے ہی معدے میں درد کی شکایت کرنا پرانی عادت تھی، اس کے ہاتھ سے بقول شاہانہ ایلیا اس طرح شرمائے کھانا کھاتے تھے جیسے کہ وہ چوتھی کے دولہا ہوں۔ ایک دن شاہانہ ایلیا پہنچیں تو دیکھا محترمہ جان ایلیا کا سر دبا رہی ہیں، اور محترمہ نے شاہانہ ایلیا سے کہا کہ شاہانہ باجی کیا تیل ملے گا، جان صاحب کے سر میں درد ہے، میں ذرا ان کے سر میں مالش کر دوں۔ شاہانہ یہ سن کر تیل لینے کے لیے گئیں تو جان پیچھے سے دوڑتے ہوئے آیا اور کہا شاہانہ اسے تیل مت دینا، اگر وہ تیل لگا کر میرے سر میں مالش کرے گی تو اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے سر میں جوئیں ہیں۔ جان کی زندگی میں ایک طرف یہ معاملات چل رہے تھے اور دوسری طرف حالت یہ تھی
کہ جب جان ایلیا کی بیٹی کی شادی ہوئی تو شادی کے کارڈ میں دلہن کے باپ کا نام نہیں لکھوایا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک محفل میں جان صاحب موجود تھے تو ان کا بیٹا زریون ایلیا بھی وہاں آیا۔ جان ایلیا اپنے بیٹے کو بالکل نہیں پہچان سکے۔ زریون نے باپ کو پہچان لیا لیکن انہوں نے بھی کوئی جان ایلیا سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب زریون وہاں سے چلے گئے اور لوگوں نے انہیں بتایا کہ زریون تھے تو جان بہت روئے اور کوئی 1 ہفتہ روتے رہے، اور اسی واقعے کے بعد وہ شاہکار نظم نکل کر آئی جسے دنیا درخت زرد کے نام سے جانتی ہے۔ درخت زرد جیسی نظم نہ صرف جان ایلیا کی شاعری بلکہ تمام اردو ادب کا ایک نہایت قیمتی اور انوکھا اثاثہ ہے۔ جان اپنے بیوی اور بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے برابر عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہے۔ کبھی اپنی شادی، کبھی اپنی بیماری کے بارے میں جھوٹی خبریں اڑوانا جیسے جان کا معمول بن گیا۔ اس سلسلے میں آخری حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا، کوٹھی کے بٹوارے کی مانگ کر دی۔ شاہانہ ایلیا نہیں چاہتی تھی کہ اس گھر کا بٹوارہ ہو اور وہ گھر نیلام ہو جس گھر میں ان کے باپ رئیس امروہوی کا قتل ہوا تھا، لیکن جان بٹوارے کو لے کر اڑ گئے۔ اس سلسلے میں شاہانہ ایلیا اور جان ایلیا میں مقدمے بازی تک ہوئی، اور شاہانہ لکھتی ہیں کہ جان اس مقدمے کے دوران اس حد تک چلے گئے کہ ان لوگوں کو دھمکانے کے لیے گھر میں ٹیکسی ڈرائیورز اور رکشہ پلرز تک کو لے کر آ گئے۔ اس مقدمے بازی کے نتیجے میں جان کو اس گھر میں حصہ تو مل گیا مگر جان سے گھر ہمیشہ کے لیے چھن گیا۔ جان اس گھر سے نکلے تو جہاں کرائے پہ رہنے کے لیے گئے وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ اس کمرے میں 2 بکریاں بندھی ہوئی ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جان اس حالت میں رہ رہے ہیں تو ان کے کچھ احباب انہیں اگلے دن ایک اور صاحب کے گھر لے گئے۔ وہاں خدا جانے کیا بات ہوئی کہ ان صاحب نے بھی اس سے اگلے دن جان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے جان آخر میں اپنے ایک عزیز کرار نقوی کے یہاں رہنے لگے اور جہاں انہوں نے آخری سانس لی۔ جب جان کی زندگی میں غم نہیں تھے تو وہ غموں کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب جان کی زندگی میں غم سچ مچ آئے تو جان ہنسنے ہنسانے لگے۔ پاکستان کے مشہور صحافی شکیل عادل زادہ اسد محمد خان سے ان کی ایک گفتگو نقل کرتے ہیں۔ جان ایلیا اور اسد محمد خان کو ایک بار کہیں جانا تھا لیکن اسد محمد خان کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب اسد محمد خان آئے تو جان نے کہا، اری بھنو تو کہاں رہ گئی تھی؟ ذرا گھڑی دیکھ کیا بجا ہے، اب وہاں جانے سے کیا فائدہ؟ اسد محمد خان نے جواب دیا، اری بھنو کیا بتاؤں کہ کیوں دیر ہو گئی، بڑی مشکل سے خدا خدا کر کے آئی ہوں، تو جانتی ہے کہ وقت بڑا خراب ہے اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ انتظار تو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کھول رہی ہوگی تو۔ جان نے جواب دیا کہ اری کھول نہیں رہی تھی، ہول رہی تھی، بھنو بڑا خراب وقت ہے، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ جان کا ایک شعر ہے کہ جان ہی تو ہے جان کے در پہ، میر کو میر ہی سے خطرہ ہے۔ جان ایلیا اپنی تمام عجیب و غریب حرکتوں، اپنی تمام لطیفوں اور اپنی تمام تر دوسری باتوں کے باوجود اپنا جواب صرف خود تھے۔ دوستو، شاعر جان ایلیا کی نہیں بلکہ انسان جان ایلیا کی یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔